औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल मेरे साथ। और आज के मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका नाम है सारिम बर्नी। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। Alhamdulillah. Sarim Barni was born to an influential family, from solving the issues of human trafficking and child marriages to spreading happiness in the shelter home. Mr. Sarim Barni has done it all. Mr. Barni started out at a very young age as a part of different organizations serving the humanity. Later on, laid the foundation of Sarim Barni Welfare Trust International in 2012. अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो खिदमात हैं वो हम सब लोग जानते हैं माशाल्लाह से। और आज हम लोग कुछ डिफरेंट इश्यू जो आप रोजाना डील करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे लाइफस्टाइल टीवी चैनल के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम लोग मैंने देखा है जो डिफरेंट वीडियोस आपके प्रोग्राम की देखी हैं, तो सबसे पहले तो ये आपका है कि जो पैशन नजर आता है, ऐसा नहीं है कि बोझ समझते हो उन लोगों को जिनकी जो आपके शेल्टर में मौजूद हैं, आप उनकी शादी भी करवा रहे हैं, उनको गोद में लिया हुआ है, तो ये एक जो है वो बड़ी अच्छी गुड वाइब्स आती हैं आपके प्रोग्राम की। देखिए, इंसानियत से जिस दिन जिसको मोहब्बत हो जाएगी ना, उसे पता चल जाएगा कि काम क्या है और इसका मजा क्या है, इसका नशा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता। अगर मेरी जिंदगी में कोई नशा है तो वो यही है, इंसानी खिदमत, और बिना रंग व नस्ल इंसानी खिदमत। और एक ऐसा नशा है जो वाकई एहसास होता है कि नशा वाकई नहीं छुड़ पाता। तो मुझे अपने इस नशे से एहसास होता है कि वाकई कई बार सोचता हूँ, तंग होता हूँ, इंसान हूं ना, कितना अच्छा बन जाऊं, कितना दुआएं हो जाए मेरे लिए, रहूंगा तो मैं इंसान। तो इंसान होने के नाते इंसान कभी कभी टूटता भी है, कभी कभी परेशान भी होता है, कभी कभी लोग उसे बेइंतहा जो है ना इस हद तक ले जाते हैं कि वो कहता है छोड़ो यार, लोगों के लिए भला करके भी अपने लिए बुराई ले। लेकिन एक ये नशा है, दो कि मैं अल्लाह से काफी पहले एक वादा कर बैठा था, वो निभा रहा हूं। वो वादा यही था कि अल्लाह, मैं इस फील्ड में नहीं आया था, तू मुझे लेके आया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा इस काम के पीछे, और तू मुझे लाया और मैं दुनिया छोड़ता चला गया। अब मैंने तुझे मेरी रजा नहीं भी होती तो चलनी तो तेरी रजा थी, लेकिन मैंने अपनी रजा भी तेरी रजा में मिला दी, और तुझसे मैं दुआ को हूं कि अब जब तक जिंदा हूं मुझसे इंसानियत के लिए काम लेता रहे, और बिना रंगो नस्ल इंसानियत के काम ले मुझसे। और ये काम जो है वो आपने मिसेस बर्नी को भी साथ में शामिल किया? मैंने किया, पता नहीं वो खुद हो गई है और है साथ है अभी। कहते हैं ना कि एक अकेला होता है और दो जो है 2 से 11 हो जाते हैं, तो वो जो खिदमात है मिलके जो होती है उसमें और ज्यादा बरकत हो जाती है। असल वो अक्सर मिसेस मेरी कहती है कि मुझे जब भी दुआ मिलती थी तो सारिम के तवस्सुस से मिलती थी। तो मुझे उस चीज ने लालच मेरे अंदर डाल दी कि मैं खुद क्यों ना मुकम्मल तौर पे आऊं इसमें, और मैं डायरेक्ट दुआएं क्यों ना लूं। तो ये एक अच्छी लालच है और मैं समझता हूँ सब में होनी चाहिए, इसमें कोई मजायका, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। सही सही कहा आपने। अच्छा, सबसे पहले सारिम भाई ये बताइए कि कोरोना वायरस का कराची में जो है सुना है कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कराची ओवरऑल पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि उनको जो है पूरी सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं, और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है उन फैमिलीज के लिए? अगर कोरोना वायरस के हवाले से बात करें, आज ही एक वीडियो वायरल हुई है एक बहुत बड़े अस्पताल की, कि जिसने आम आबादी के बीच में घर रखे हुए और उसके अंदर लोगों को रखा हुआ है, कोई फैसिलिटीज, कुछ किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं दी गई। यहाँ कोरोना पाकिस्तान में दुनिया में हंगामी सूरत हाल पैदा किया है। पाकिस्तान में एक नया मजाक आया है,
اس کو یوں کہا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں مر بھی رہے ہیں, بیمار بھی ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے دوست یار بھی ہو گئے, اس چیز کے شکار ہو گئے, لیکن پتہ نہیں آج بھی یہ مذاق ہے, آج بھی ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے. اور میں سمجھتا ہوں تو اس ملک کے اندر ہیں جہاں دنیا سے پولیو ختم ہو گیا اور پاکستان سے پولیو نہیں ختم ہوا. تو اللہ خیر کرے کہ یہ اتنے خطرناک وائرس جو اللہ جانے اب تک یہی نہیں پتہ کر پائے ہوا میں ہے, غذا میں ہے, کس حوالے سے ہے, کس طریقے سے پھیل رہا ہے, کس طریقے سے قابو آئے گا, تو ہم کیسے اس کو قابو کریں گے. ہم تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں جب دنیا کچھ نہیں کر پائی. ہاں ہمارے یہاں دعا کا نظام ہے, ہم اپنی دعا ضرور کر رہے ہیں, اور جس کا جہاں جس طریقے سے ساتھ دے سکتے ہیں وہ ضرور دے رہے ہیں. لیکن جس نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس نگاہ میں کوئی ریزلٹس اچھے نظر نہیں آ رہے آگے چل کے. صحیح, بے شک صحیح کہا آپ نے. اچھا سارم بھائی, جب والدین لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں, بیٹوں کے لیے یا بچوں کے لیے, تو آپ ان کے والد بن جاتے ہیں, ان کے بیٹے بن جاتے ہیں, ان کو پناہ دیتے ہیں. نہیں, یہ پہلا والا ورڈ بالکل صحیح ہے. نہیں, اور اللہ نے اتنا پیارا, نہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ نے اتنا پیارا رتبہ دیا ہے کہ ابھی 90-92 سال کی شاید آپ نے اگر سرچ کی, اس پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی تھی جو بیٹا پاؤں پکڑ کے ماں سے معافیا بھی مانگ رہا تھا, جو کہتی ہے کہ اس نے مجھے دھکا دیا, میری پسلیاں تو پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگ گئی, چپ گئی تھی اسے. تو وہ 90-92-95 سال, اللہ جانے کیا عمر تھی ان کی, پر 90 سے اوپر ہی اوپر تھی. وہ تک مجھے باپ کی نگاہ سے دیکھتی تھی, ٹھیک ہے, میرے لیے واقعی وہ بیٹے کی طرح تھی, کیونکہ ہم نے اپنا نظام ہی ایسا رکھا ہے. شیلٹر میں اگر آ رہے ہیں نا, تو شیلٹر کا گھر کا تو ایک سربراہ ہوتا ہے نا, وہ باپ ہی ہوتا ہے نارملی, چاہے بڑا بھائی صحیح وہ بھی باپ کا رتبہ لے لیتا ہے, چاہے باپ صحیح وہ تو ہوتا ہی باپ ہے. تو میرے لیے یہ سب واقعی ایسے ہیں, چاہے وہ مجھ سے 50 سال بڑا ہے یا مجھ سے 50 سال ایون چھوٹا ہے, تو بھی اسی طریقے سے بالکل. تو یہ اور ایک پیارا رشتہ ہے, میں اسی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. اچھا, ہمارا کلچر تو اس کی پہچان ہے کہ ہم سارے رشتوں کو جیسے بھی حالات ہوں نبھاتے رہیں, تو یہ کیا چینج آئی ہے, یہ کہاں کس رخ پہ جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ دیکھیں مجھے تھوڑی سی بیماری ہے سچ بولنے کی, اور وہ اس سے باز بھی نہیں آتا, میں کیا کروں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف ایک رخ تو دکھاتے ہیں, ہم ایک اور اس میں بےایمانی بھی کرتے ہیں کہ ہم مدرس ڈے کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور فادرس ڈے کو ایسے بالکل کچرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی ڈسکرمنیشن ہے اور یہ افسوسناک چیز ہے. میں مدرس ڈے کے بھی خلاف ہوں, میں فادرس ڈے کے بھی خلاف ہوں, لیکن اگر آپ کوئی چیز منا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, تو پھر ایکویلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر, لیکن افسوس نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, ہم ایک ہی چیز کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماں باپ کو شیلٹروں پہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم ماں باپ کو سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں, ہم ماں باپ کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں, ہے سب کچھ حقیقت ہے. لیکن کیا ماں باپ آج اپنے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑ رہے؟ کیا وہ اپنی ہوسوں کے پیچھے اپنے بچوں کو بے یار و مددگار نہیں کر رہے؟ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. تو ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے. یہ دونوں چیز ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمیں دونوں کو روکنا ہے. ہم صرف انہیں نہ دیکھیں جو بوڑھے ماں باپ ہیں. ایک چیز میں کہوں گا, اس کو سمجھیے گا, اس پہ اعتراض نہ کریں تو اچھی بات ہے. ہماری تربیت کا فقدان ہے, ہم خود قصوروار ہیں, لیکن جس بچے کو آپ چھوڑ رہے ہیں نا, اس میں ٹوٹلی آپ قصوروار ہیں, کہ اس بچے کی تو تربیت کا وقت شروع ہوا ہے اور آپ اس کو یتیم خانہ دکھا رہے ہیں, شیلٹر ہوم دکھا رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین, یہ باتیں, یہ ادھر ادھر کی کہانیاں, اس کو سب کو چھوڑ دیں. اپنے گریبان میں جا کے, ایک بڑی پرانی یہ مثال ہے کہ اپنے گریبان میں جا کے اور اپنے گریبان میں جھانک کے فیصلے کریں. یقین جانیں آپ کو ہر شخص اچھا اور بھلا نظر آنے لگے گا. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے مداخلتیں شروع کر دی ہیں دوسروں کے معاملات میں, دوسرے کی زندگی میں. اولاد نے ماں باپ کے لیے, ماں باپ نے اولادوں کے لیے, گھر والوں نے پڑوسیوں کے لیے, گھر والوں نے رشتہ داروں کے لیے, رشتہ داروں نے گھر والوں کے لیے.
یہ چیز ہمیں روزانہ تباہی پہ لے کر کے جا رہی ہے، روزانہ ایک نئی تباہی پہ لے کے جا رہی ہے. پھر ہم جس سسٹم میں ہیں، ایک ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں، آج بھی دوں گا. ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی کھو بیٹھا. تو ہمارے ساتھ بالکل یہی ہوا ہے. ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ اور دکھاتا ہے، اسکول جاتے ہیں کچھ اور دکھاتا ہے، کسی عبادت گاہ جاتے ہیں کچھ اور دکھاتے ہیں، گھر آتے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں. تو جب اتنے سارے ماحول ہمارے بیچ میں ہوں گے تو کھچڑی ہی پکنی ہے اور کچھ نہیں ہونا ہے اس کا. تو آپ بچوں کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ فقدان نظر آ رہا ہے دونوں طرف. صحیح. والدین سے بچوں کی طرف، بچوں سے والدین کی طرف. دونوں سینیریوز آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے سامنے، آپ انہیں ڈیل کرتے ہیں روزانہ بیسس پہ. میں آپ کے سامنے میں کوئی بھی جو ہے نا وہ گولیاں چلانے والا نہیں، لگ جائے تو کوئی نشانہ لے کے مارا تھا. میری جتنی باتیں نا وہ سب نشانے پہ. میں ایک ایک بات آپ میری اگر پکڑے نا میری باتیں اور مجھ سے پوچھیں تو میں اپنا لڑکا میں گور بیٹھا ہے، میں اس کو کہوں گا آپ کو ایک ایک ویڈیو، ایک ایک پکچر، ایک ایک فیملی، ایک ایک ڈیٹیل دے سکتا ہے. تو میری بات اگر کوئی پکڑ کے بھی مجھ سے سوال کرنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں، میں اس کو دکھا دیتا ہوں. مجھ سے بچوں کی بات کرے کہ بچے کیسے چھوڑ گئے یا نہیں چھوڑ کے جاتے تو دکھا دو. مجھ سے کہ پیرنٹس ایسا نہیں کرتے، میں وہ دکھا دوں. میں اتنا گھنونا بات کرنے جا رہا ہوں، بند الفاظ میں کروں گا، اس کے لیے بھی لوگ آج بھی چیلنج کرتے ہیں. میں دکھانا نہیں چاہتا وہ، لیکن کوئی آئے میرے پاس آئے گا تو ضرور دکھا دوں گا. پاکیزہ رشتے اپنے گھر میں جو ہے نا ان معصوم بچیوں کے لیے مشکلات کا شکار بن گئے. اس کو سمجھ لیجئے گا. میں نے جو کچھ دیکھا ہے، میری عمر ویسے تو میں اکثر لوگ کہتے ہیں 70-75 سال کا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. لیکن میں بھی 70-75 سال سے بہت دور ہوں. میں بھی نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں. میں نے کہا نا، مجھے کوئی دادا کہے، مجھے کوئی چاچا کہے، کوئی ماما کہے، کسی چیز کا ایشو نہیں ہے. ہاں میں خود کہتا ہوں کہ آپ کا کیا تجربہ ہوگا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. میں نے بولا اگر 1000 سال بھی جیو گے نا، 1000 سال، تو میں اتنی کم عمر میں بھی اس سے زیادہ تجربہ رکھتا ہوں. آج میں اس میں میری کوالٹی نہیں ہے، میری خوبی نہیں ہے. میں نے صرف ایک فیصلہ کیا انسانیت کے لیے، چلنے کے لیے، لڑنے کے لیے، اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے. تو لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے تجربہ دیا، میں نے ان سے سیکھا ہے. پاکستان میں اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے سوائے تجربے کے. میرے پاس یہ ساری تعلیم تجربے سے لی ہوئی ہے. تو جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں نے سیکھا ہے. اگر آپ پتہ نہیں پوچھے میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کو آج افسوس کیا ہے، دکھ کیا ہے، یا آپ اگر کل دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا افسوس لے کر کے جائیں گے، تو میں بتاتا ہوں. مجھے ایک افسوس ہوگا کہ میری بات لے کے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہے. کب آتے ہیں؟ جب اس بات سے نقصان اٹھاتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا تھا. یار اب اگر آ کے نہیں بھی کہتے صحیح کہا تھا تو وہ تو تمہیں پتہ چل گیا میں نے صحیح کہا تھا. بات تو تب تھی جب میں نے سمجھائی تھی، اور اس وقت اس کو سمجھ جاتے اور اس راستے نہ جاتے، اس کھڑے میں نہ گرتے. لیکن نہ سمجھے تم. تو جب تمہیں سمجھ میں آئی تو اس وقت تو آئی گئی، مجھے کیا بتا رہے ہو کہ آپ نے صحیح کہا تھا. ان چیزوں کو اگر لوگ سمجھیں، میں بنا خوف و خطر، بغیر کسی لالچ، بغیر چلے لالچ والا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہوگی لالچ، ٹھیک ہے انسان ہے، مگر ایک بڑی دیانتداری، ایمانداری سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھا نہیں، بہت اچھا، بہترین نہیں، بہت بہترین کام کروں لوگوں کے لیے. یہاں آنے والا، یہاں سے کسی بھی تعلق کانٹیکٹ کرنے والا یا اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہونے والے کو کچھ نہ کچھ زندگی کا راستہ ملے، کچھ نہ کچھ جینے کا جو ہے نا ایک آسرا ملے. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہیں. میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% اللہ کی ذات ہے کرنے والی، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں. آپ کی آواز کٹ گئی. میں کہہ رہی ہوں وہ کام آپ کا نظر آ رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ کام. الحمدللہ. دیکھیں اس کام پہ اعتراض بھی آتے ہیں اور بہت ساری باتیں آتی ہیں.
اور افسوس بھی ہوتا ہے. جسے آپ نے بھی شروع میں ایک بات کہی تھی, مجھے نہیں پتا وہ ریکارڈ ہو رہی تھی, آپ نے سے بات کی تھی کہ ہم شادیاں بھی کراتے ہیں. میں شادی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ایک شادی ٹھیک ہے, چینلز نے ہمارے بہت غلط رولز ادا کیے ہیں, کئی پروگرامز نے غلط رولز ادا کیے ہیں, وہ ان کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. چاہے وہ میرے اس میں بھی صحیح کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے یا شو شاہ ہے, وہ ان کا ایشو ہے, میرا ایشو نہیں ہے. وہ ان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے یا پیسہ لیتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, مجھے اس سے فرض نہیں. نکاح ہوئے ہوئے, شادیاں ہوئے ہوئے, بچے ہوئے ہوئے, ان کی شادیاں کرتے دکھا رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ آج تک لوگ کبھی کبھی ملتے تو پوچھتے وہ ریئل ہوتی جو آپ شادیاں کراتے ہیں بھائی, وہ ریئل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں اس پہ کوئی جواب نہیں دیتا. کسی مفتی, مولانا, کسی دیندار انسان سے پوچھنا, اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے دو لڑکے لڑکیوں کا گواہیوں کی موجودگی میں کوئی مولانا نکاح پڑھا کے ان کو نکاح کر دیتا ہے تو وہ ریئل ہوتا ہے یا فیک ہوتا ہے؟ بس اتنا پوچھ لینا, سمجھ میں آ جائے گی خود بخود. آج ان کے بچے بھی ہیں, کچھ گھر ٹوٹ بھی گئے, بہت سارے بنے ہوئے بھی ہیں آج, تو وہ سب چیزیں ریئلٹی پہ ہیں. لیکن جب لوگ کوئی ایسا سوال کرتے ہیں نا تو بہت تکلیف پہنچتی ہے ان باتوں سے, بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم کوئی اسٹیج ڈرامے والے ہیں, ہم کوئی آرٹسٹ ہیں, ہم کیا ہیں؟ مقصد آپ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک سماجی کام کرنے والے, ایک انسانیت کے لیے کام کرنے والے, ایک انسانی حقوق کے جو ہے نا ایک غلام کہہ لیں, جو جی چاہے کہہ لیں, اس کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں ہم کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر زندگی کی طرف لے کر کے جائے. اس میں ہمارا آنسو اگر گرتا ہے نا تو یہ تو میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں. مجھے میں الحمدللہ مسلمان ہوں, بڑے دل اور ایمان سے مسلمان ہوں, فخر ہے اس بات پہ مجھے. لیکن سمجھانے کے لیے مجھے مندر لے جائیں, مجھے مسجد لے جائیں, مجھے چرچ لے جائیں, کسی اور عبادت گاہ لے جائیں, ہر جگہ جا کے حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی ایمانداری دیانتداری سے کام کرتا ہوں. اگر ہماری آنکھ سے آنسو گرتا ہے, اگر ہمارے کوئی عمل دکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں 100% پھر نہیں کہوں گا, لیکن 99% یا 99.99% صرف حقیقت ہوتی ہے. اس کو سمجھ لیں تو اچھا ہے, نہیں سمجھیں تو وہ اللہ آپ کو ہدایت دے. اچھا, میں ابھی آپ رائٹس کی بات کر رہے تھے, ایک منٹ سوری. اچھا, ہم رائٹس کی بات کر رہے تھے. ہم اپنے بیٹوں کو صبح شام نصیحت کرتے ہیں, صرف اپنے حقوق گنواتے ہیں. میں پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں, ابھی آپ پیرنٹس کی بات کر رہے تھے. لیکن ہم کبھی انہیں بٹھا کے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت نہیں کرتے کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. بیوی سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو یہ سنت جو ہے وہ عام ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ ہم آپ کے مسز برنی کی بات کر رہے تھے کہ جیسے دو مل کے ایک اسٹرانگ فیملی بناتے ہیں, تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک فیملی کتنا اسٹرانگ فیملی ممبر ہے جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. اس میں بھی ایک بات آپ کو کہوں, پہلی بات یہ کہ اس میں بھی دونوں برابر کے شریک ہیں. تو مرد سے کہا گیا ہے تو بیویوں کے لیے کہا گیا, اور بیوی نہیں بیویوں کے لیے حکم ہے. دوسرا, مرد کو کہا گیا ہے. اگر عورت کو دیکھیں تو عورت کے لیے بڑے سارے حکم ہیں. آج آپ کو جانتی ہے یو ایس کے اندر ہے, آپ ہمارے دوست ہیں, وہ وہاں ایک جانور کی مثال دیتے ہیں کہ یار ہم وہ جانور بن جاتے ہیں, اس کی یا زیادہ جو ہے نا عزت ہے, اس کا یا زیادہ مقام ہے جو یہاں ہمارا حال ہوا ہوا یہاں پہ شوہروں کا. ٹھیک ہے نا؟ تو کم از کم ہماری بہنوں کو نا جی دونوں طرف سے یہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ایگزیکٹلی یہ بات تو ہے, لیکن جی مگر دیکھیں ہماری بہنوں کو نا, میں آپ سمیت اپنی تمام بہنوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, ہم کس مذہب سے ہیں, کس تربیت سے ہیں, کس نظام سے ہیں,
کم از کم ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے. شوہر اگر عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے, اس میں دوسری بات, دوسری رائے نہیں ہے, مرد بھی پاؤں کی جوتی نہیں ہے. ایکول رائٹس ہونے چاہیے. پھر ایکول رائٹس میں بھی عورت کو کمزور دیکھ کر کے اس کے مطابق جو ہے نا رائٹس ملنے چاہیے, مرد کو مضبوط دیکھ کے اس کے مطابق رائٹس ملنے چاہیے. اور دین میں اسی طریقے سے دیا ہوا ہے. اور دین سے ہٹ جائیں 2 منٹ کو, مجھے نہیں پتا مگر مجھے یقین ہے کہ صحیح بتایا ہوگا, میرے دوست نے بتایا تھا, کہ میں تھوڑا سا بند کر کے اس کو بتاؤں گا کہ ایک لڑکا لڑکی ہے, اگر دیوار کی طرف رخ لڑکی کا ہے اور فرنٹ سائڈ پہ اس کے لڑکا ہے اور پولیس نے دیکھ لیا تو اس کو پکڑ لیں گے, کوئی بھی عمل کرتے ہوئے, جو ادھر عام سڑکوں پہ بھی ہوتا ہے. اور اگر لڑکا دیوار کی طرف ہے, لڑکی اس سائڈ ہے, پولیس نے دیکھ لیا تو کہیں گے پیار محبت کی باتیں آگے چلے جائیں گے. تو یہ ایکول رائٹس تو نہیں ہوئے میرا خیال ہے. اور اگر کمزور ہے عورت تو یہ خدشہ نہ ہو کہ پکڑ کے زبردستی دیوار کی طرف لگا کے کوئی ایسا برا نہ کر رہا ہو. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر عورت کے اندر کمزوری ہے تو اس کے مطابق اس کو رائٹس دینے چاہیے, مرد کو اس کے مطابق دینے چاہیے. میں یقین جانے میری شاید لوگوں کو بات بھی بری لگے گی سوائے امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں پہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پرابلم ساری دنیا میں, ایسا نہیں ہے, ادھر بھی ہوں گے, ہمارے پاکستانیوں کو بھی ہوں گے. میں بڑی قدر کرتا ہوں امریکہ کی, وہاں بہت انسانیت دیکھی ہے. میں خود جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, سیکھتا ہوں, اچھا لگتا ہے مجھے. لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی عورت کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہے کبھی غور کیا آپ نے اس پہ؟ ادھر کے مردوں نے عورتوں کے رائٹس کے لیے اپنے کپڑے بڑھا لیے اور عورتوں کے کپڑے ختم ہی کر دیے بالکل ہی, اور انہوں نے ان کے رائٹس کے نام دینے پہ ٹوٹلی اپنا بھلا کر لیا ادھر کے مردوں نے. ٹھیک ہے, یہ رائٹس نہیں ہے, یہ ہماری عورت کی بے عزتی ہے, یہ ہماری عورت کی تباہی ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شٹل کاک برقعے پہنا دیے جائیں ہماری عورتوں کو, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن رائٹس کو سمجھنا چاہیے. میں اگر اپنی بات کروں, میں سگریٹ نہیں پیتا, میں اپنے بیٹے کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا, تو میں اپنی بیٹی کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ اور میں کسی اپنی ایون گرل فرینڈ کے لیے بھی کیسے پسند کروں گا؟ میں تو اپنے لیے نہیں پسند کر رہا. تو حضور پاک سے کسی نے پوچھا تھا نا, بولا تھا کہ اس کو سمجھائیے, بچے کو کوئی خاتون لے کے گئی تھی کہ میٹھا بہت کھاتا ہے, انہوں نے بولا 3 دن بعد آنا. تو 3 دن بعد جب گئے تو کہنے لگے بھائی میٹھا مت کھائے. بولی تو آپ 3 دن, کہنے لگے 3 دن پہلے تو میں خود میٹھا کھاتا تھا, پہلے میں نے چھوڑا ہے. تو جو چیز میرے لیے بری ہے وہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی. تو میں تو آپ کا اچھا دوست ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سگریٹ نہیں پیو. اور اگر سگریٹ اچھی چیز ہے تو یہ دنیا کے اندر اس پہ اتنی خطرناک شکلیں بنا کر کے کیوں لگا دیا گیا ہے؟ تو ہمیں رائٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, رائٹس میں کیا کیا آتا ہے اور بےہودگی میں کیا کیا کچھ آتا ہے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے تو کم از کم جو سمجھے ہوئے ان کو سمجھا رہنے دیں, ان کو نہ ورغلائیں. غلط چیز کو غلط کہیں, صحیح چیز کو صحیح کہیں, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. غلط چیز کو بھی صحیح کہیں گے, صحیح کو بھی صحیح کہیں گے, تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا. اور رائٹس میں سب سے پہلے اخلاقیات ہی آتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایٹ لیسٹ اچھے طریقے سے بیہیو کریں, کوئی بھی رشتہ ہو. اصل رائٹس تو یہی ہے اگر سمجھیں تو, اصل رائٹس. لیکن اس پہ عمل درآمد صفر ہے. بالکل صحیح. مجھے نہیں پرواہ میں آپ کو کس بدتمیزی سے بات کروں, آپ کا پوری رات آپ کو نیند نہ آئے میری بات سن کے, مجھے نہیں پرواہ. حالانکہ مجھے پرواہ ہونی چاہیے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایسی بات نہ کر دوں کہ ان کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بن جائے, ساری رات نیند نہ آئے, یا سوچتے رہیں, یا کئی دن تک یاد رکھیں کہ یار کیا بولا تھا انہوں نے, کیوں بولا تھا, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں سوشل میڈیا کو دیکھیں, اگر پاکستان میں سب نے تماشا بنا دیا ہے. 4-6 ہزار روپے کے موبائل لے لیے اینڈرائڈ, جس کی جی چاہتا ہے اس کی کردار کشی کھڑی ہو کر کے کر دیتا ذرا سی بات پہ. بہت پرابلمز ہیں, میں مانتا ہوں. میں خود 4-6 دن پہلے نکلا, ایک طرف کرونا ہے, 7 بجے یہاں قانون ہے کہ تمام شاپس چیزیں ہر چیز بند ہو جائے گی, یعنی 7 بجے لاک ڈاؤن ہے. پھر آئے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, رات 2 بجے 3 بجے بھی
ریسٹورینٹ کس طرح کھلے ہوئے, جگہیں کس طرح کھلی ہوئی ہیں, کس طریقے سے رش لگا ہوا ہے, کس طریقے سے بیٹھ کے وہاں جو ہے نا موج مستیاں ہو رہی ہیں. تو میری بیٹی اس دن ساتھ کے چکر لگوا دے, میں لے گیا وہاں چیک کیا, بابا یہ تو سب کھلا ہوا ہے, آپ اس کو دیں نا ذرا مووی بنائے. میں بولا نہیں بیٹا, یہ مقصد یہ سوچنے کی بات اس شخص کی ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ میرے سوچنے کی بات نہیں ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے بابا پولیس کو تو بولے نا. میں نے اس کو کہا بیٹا ذرا نگاہ ادھر دیکھنا کیا کون کھڑا ہوا ہے. ایک طرف ادھر موبائل کھڑی ہوئی تھی, ایک طرف ادھر موبائل کھڑی ہوئی تھی, اور بیچ میں تمام مارکیٹ کھول کے اس کو تحفظ دے رہے تھے. کیا بولے ہم, کیا سمجھے ہم. آپ بیماریاں پھیلا رہے ہو, آپ بربادی پھیلا رہے ہو صرف چند ٹکوں کے پیچھے. میرا دوست ہے, اس کا پیٹرول پمپ ہے, 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. لاک ڈاؤن جب یہاں بڑا سخت تھا, کچھ 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے, میرے خیال رمضان سے ارد گرد کا ٹائم تھا. کہنے لگا یار سارے بڑا اچھا ہوا. میں بولا کیسے؟ کہنے لگے 5 بجے تک کے کھولتے ہیں نا پیٹرول پمپ, تو ہماری جو ہے نا اتنی ہی سیل ہو رہی ہے جتنی 24 گھنٹے میں ہوتی تھی. تو ہمارے ایمان کمزور ہیں. ہم ایک بار رولز میں امریکہ, میں فرسٹ ٹائم امریکہ آیا تو کوئی 9 بجے کے بعد کی بات تھی. میں بولا چلو یار وہ فلاں مال چلتے ہو, دیکھ کے آئے تھے ایک چیز وہ لینی ہے. میں نے سارے بھائی میں نے بولا میں اس مال کی بات کر رہا ہوں. ہاں سارے بھائی تو سب بند ہو جاتا ہے. میں حیران رہ گیا, میں کسی گاؤں میں آیا ہوں یا میں امریکہ میں آیا ہوں جس کے ہم اتنے خواب تھے ہماری زندگی کے اندر. اور اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جس دین کی ہم باتیں کرتے ہیں اس دین نے کہا کہ فجر میں اٹھو, تہجد پڑھو, فجر میں اٹھو, اپنے اس کے بعد کاروبار کو نکل جاؤ. روشنی کاروبار کے لیے, اندھیرا سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے. لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا. جنہیں ہم کافر کہہ دیتے ہیں بڑے آسانی سے, ان کافروں کے ملک میں جا کے دیکھا کہ صبح 4-5 بجے وہ لوگ کیسے اٹھتے, کس طریقے سے کاموں پہ بھاگتے ہیں, کس طریقے سے شام سے پہلے, اندھیروں سے پہلے وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں, اور 6-7 بجے وہ. میرا اپنا دوست ارب پتی نہیں کھرب پتی آدمی ماشاءاللہ, بہت بڑا ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر, فلوریڈا کے اندر, اور وہ 6 بجے کے بعد اس کی رات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں. اور ہم نہیں سیکھیں گے, اسی جاہل دماغ کے اندر رہیں گے. یہ جاہل تعلیم والی بات نہیں ہو رہی, ذہنی جہالت کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کتابیں پڑھ کے بھی کسی نے کچھ نہیں سیکھا, کیونکہ بن تربیت کے پڑھی ہے. جن ممالک میں تربیت کے ساتھ کتابیں پڑھائی گئی ہیں نا, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہاں پہ تو اسی طرح ٹائمنگ کا اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے فجر کا, تو برکت والا ہوتا ہے, روزی رزق میں کہتے ہیں اضافہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں جو ہمارے یہاں پہ جو پاکستانی ہیں انہیں بھی, اور وہاں پہ جو ہیں وہ بھی. آپ نے بالکل صحیح کہا. اچھا, ایک اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلم اقلیتوں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر بالعموم اور اسلامی ریاست پر بالخصوص فرض ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. لہٰذا اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم پر اگر ظلم ہو اور ریاست اس انصاف نہ مل سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز ایسے مظلوم لوگوں کا وکیل بن کر انہیں ان کا حق دلوانے کا اعلان فرمایا. تو ہم لوگ یہاں پہ جو کئی فیملیز ہوتی ہیں جنہیں اسکول میں ٹیچرز یا سوشل ورکر دیکھتے ہیں, پاکستانی ہوں یا کہیں اور کے ہوں, جنہیں بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارا سوشل سروس کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی امتیاز کے کہ میں مسلمان ہوں یا دوسری فیملی جو مسلمان ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا, ان کی اسی طریقے سے ہیلپ کی جاتی ہے یہاں پر. تو آپ کا میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک لڑکی ہے جو پاپڑ بیچتی ہے, اس کے 2 بچے تھے جن کی آپ نے ایج بھی مینشن کی ہے کہ وہ ان کو غذائیت پوری نہیں مل رہی ہے, اور وہ کتنے لاغر ہیں, اور ان کی گروتھ جو ہے کتنی رک گئی ہے, چھوٹی رہ گئی ہے. تو وہ ایک مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا. میں آپ کو ریئلی آئی اپریشیٹ اٹ کہ اس طریقے سے آپ بڑے ہیں, اور آپ نے وہ جو ہمارے معاشرے میں
مسلمان اور نان مسلم کی جو چیز ہے وہ آپ نے ختم کی اور ایک مثال بنے. تو اس لڑکی کے بارے میں ذرا بتائیے کہ آج کل کیا حالات ہیں, یا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتا سکتے ہیں. یہ اسلامی ریاست آپ نے کس کو کہا ہے؟ میں تو پہلے سمجھ لوں پھر آپ سے آگے بات پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے. اچھا, پاکستان کے لیے کہہ رہی ہیں آپ. بات یہ ہے کہ بڑے پہلے ایسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, کسی کو بری لگ گیا تو اس کے لیے بھی معافی ہے. ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا, اس کا نام اسلام تھا, اور پورا ہمارا جو ٹاؤن ہے وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بہت بڑے ڈکیت ہیں, لیکن نام اس کا اسلام ضرور تھا. اس کو جب بھی پکارتے تھے اسلام کر کے پکارتے تھے. تو نام سے میرا خیال ہے عمل نظر نہیں آتا, معذرت کے ساتھ. اس میں قطعی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ برے میں بہت اچھا ہو, نہیں, میں انسان ہوں, میرے اندر بھی 10 خامیاں ہوں گی, لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ضرور ہے. اب آ جائیں اس بچے پہ. اس کی ایک بچی تھی, ایک اور بچی تھی, وہ بچہ تھا پہلے جو آئی تھی ہمارے پاس, وہ جو ہندو بچی تھی, جو بچہ لے کے آئی, بیٹی تھی شاید, بیٹی, دو بڑی بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے. ایگزیکٹلی. تو بڑی بیٹی کھو گئی تھی کہیں, کسی نے ہم تک پہنچا دی, پھر اس کو پتہ چلا, یہ ہمارے پاس آئی, پھر یہ لے گئی ہم سے. پھر بیٹی نے کہا نہیں میں وہاں بہت خوش تھی, پھر یہ بیٹی کو لا کر کے چھوڑ گئی ہمارے پاس. گمشدہ بچی ہوئی تھی, ہم نے اس کو کسی نے بتایا, ہم جی سارم برنی کیا چھوڑ کے آئے, ہمارے سے آئی, لے گئی. بیٹی نے کہا میں وہاں خوش تھی, مجھے کھیلنے کو ملتا تھا, مجھے اچھا کھانے کو ملتا تھا, میں بہت خوش تھی. پھر ماں چھوڑ گئی کہ چلو اچھی تعلیم تربیت, اس نے جب چینج بھی دیکھا بچی میں تو وہ چھوڑ گئی. اس کے بعد پھر جب اس نے بچوں کی حالت دیکھی, میاں کے نشے, الٹی سیدھی حرکتیں, بچوں کے پیسہ سب لے جاتا تھا, جب یہ بیچاری پاپڑ بنا کے بیچتی تھی, تو یہ اس کو یہاں لے کے آئی. اور یقین جانیے جو اس کی حالت تھی نا, کیمرے میں وہ چیز نہیں نظر آئی جو میں نے آنکھوں سے دیکھی تھی. اور مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان بچوں کو, تینوں کو, 2 تھے 3 تھے, ان کو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, دن میں پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز کرتے ہیں, تو میں آپ کو یہاں کھڑا کر کے ان کو دکھاتا کیا زمین آسمان کا فرق ہے الحمدللہ. اور وہ مجھے نوز باللہ توبہ, ان کیا ہوتا ہے رواج, خدا بولتی کہ آپ میرے خدا ہو, آپ میرے بھگوان ہو, آپ, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں گناہگار سا انسان ہوں, مجھے اللہ نے انسان بنایا, بہت بس اللہ نے کچھ اصول سکھائے ہیں, کچھ چیزیں بتا دی ہیں, شکر ہے میرے رب کا کہ میں نے ان کو تھاما ہوا ہے, ان کو لے کے چل رہا ہوں. تو کوئی مجھے مگر کسی پیارے لفظ سے پکار لیتا ہے, کوئی کسی پیارے لفظ سے پکار لیتا ہے, اتنا کہہ سکتا ہوں میں, لیکن ایک عام سا انسان ہوں. اور جو چیزیں میں نے اپنائی ہیں 2 4 5 اس سے زیادہ نہیں ہے میرے خیال ہے, کیا کنیکٹ, اچھا 2 4 5 چیزیں ہیں, آپ بھی اڈاپٹ کر سکتی ہیں, دیگر لوگ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور بہت اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے, بہت اچھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو سکتا ہے, سب کچھ بہت اچھا ہو سکتا ہے. تب جب میں راضی ہوں, آپ راضی ہوں کہ ہاں ہم نے بدلنا ہے, ایک تبدیلی لانی ہے. تبدیلی وہ نہیں جو اس ملک میں آئی ہے, اس کو خیر وہ کوئی سیاسی اس کو رنگ دے گا, خیر. تو یہ ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لے کر کے آنی ہے, اس تبدیلی سے بہتری آئے گی. میں لوگوں کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ بحث کیوں کرتے ہو, ہٹ جاؤ, چپ ہو جاؤ, ایک ساتھ سب کو سب کچھ مت سکھا ڈالو, ذرا سی بات کرو, دور ہو جاؤ, پھر موقع ملے قریب آؤ, پھر ذرا سی بات کر کے چلے جاؤ, پھر دور ہو جاؤ, پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. تم ایک دم کسی کو سکھانے لگو گے تو وہ جو سیکھا ہوا ہے نا اس کو بھی بھولنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے صدر ٹرمپ سے اپیل کروں گا کہ 22 کروڑ عوام کو ویزا دیں وہاں کا 6 مہینے کا, ہمارے لیے تربیت گاہ بنائے, اور تاکہ ہم کچھ سیکھ کر کے آئیں. اور امریکہ نہیں, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, یو کے ہو, یہ سارے جگہیں ہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے. اور افسوس, بہت افسوس اور بہت افسوس کہ وہ ملک جنہیں ہم اپنے دین کے نام سے پکارتے ہیں, جتنی ظلم ساتیاں ہمارے ساتھ ادھر ہوتی ہیں,
میں نے دنیا کے، معذرت کے ساتھ میں کافر نہیں کہتا، لیکن ان کافر ممالک میں لوگ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، میں نے نہیں دیکھی وہ ظلم زیادتیاں. اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں کہتے ہم اپنے دین کو فالو کریں گے، ہم کہیں گے کافر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن میں کہتا ہوں دین کی ایک بات بتاتے ہو کہ دوست نہیں ہو سکتے، دین نے یہ کب کہا تمہیں کہ تم دشمن بنا لو ان کو؟ ہم کسی کو دشمن کیوں بنائیں؟ ہم اپنے کام کی حد تک بات رکھیں نا. جیسے دکاندار ہے ہمارے، اس سے رشتہ داری نہیں ہوتی، ہم جاتے ہیں اس سے اپنا سودا لیتے ہیں، اس کو اس کی رقم پے کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، نہ دوستی کرتے اس سے نہ دشمنی کرتے. تو ہم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ سکتے ہیں، بہتری آئے گی اس سے. اور ہو سکتا ہے اللہ نے یہ بھی کہا کافر کو بھی کافر نہ کہو، نہ جانے کب مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا یہ عمل دیکھ کے آپ کی طرح مسلمان بھی ہو جائے. لیکن جو عمل آپ دکھا رہے ہو اس سے تو کافر کیا مسلمان ہوگا، جو واقعی مسلمان ہے نا وہ اس کا بھی شرم جھک جائے گا، سر جھک جائے گا شرم سے. بس ہم لوگ بھی یہاں پہ ان گوروں کے ساتھ یا جو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں بالکل صحیح، اور آئی ہوپ کہ ہم لوگ سب آگے بڑھیں ان چیزوں میں اور سیکھتے جائیں. جیسے آپ دیٹ از اے گڈ ایگزامپل جو آپ نے سامنے رکھی، وہ بہت وہ مجھے اچھا لگا اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، چائلڈ میرج پر بات کرتے ہیں. اس کے خلاف بہت سے بل پاس ہوئے، سختی سے امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. ابھی تک کچھ ایسا نظر نہیں آتا. سندھ میں 72% لڑکیاں اور 25% لڑکے، اور ٹرائبل ایریاز میں ہائیسٹ نمبر میں لڑکیاں ہیں جن کی چائلڈ میرجز ہوتی ہیں. ان بچوں کو بچیوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ڈفرینٹ رسک سے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے بڑا جو رسک ہے وہ ہیلتھ کمپلیکیشنز کا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں تشدد نظر آتا ہے جب وہ اپنے سسرال میں جاتی ہیں. آف کورس اس ایج میں انہیں اپنے رائٹس کی لاعلمی ہوتی ہے، ان کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو پاتی، اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی ویلفیئر جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور کیا نقصانات، اور یہ آپ کے سامنے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہم لوگوں کو. اچھا، اس میں سے بات یہ ہے کہ کم عمر ہے تو اپنے رائٹس نہیں لے سکتی، بول نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتی. آپ کو کون سی ڈگری والی، کون سی ڈگری آپ پہ چھوڑتا ہوں، کون سی عمر کی خاتون چاہیے جس کی ایسی کی تیسی ہوئی، ان الفاظوں میں بولوں گا باقاعدہ. یہ دیکھیں صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. یہ بل پاس ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن بل کے ساتھ پورا ایک نظام پاس ہونا تھا نا. کسی نے کیا وہ نظام. اگر ایک 13 سال کی بچی وہ بھاگ جائے گھر سے کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے، 2 مہینے بعد آئے، 4 مہینے بعد آئے، 6 مہینے بعد آئے، اور وہ پریگننسی ہو چکی ہو یا بچہ ہو چکا ہو، تو ہم کیا کریں اس کو؟ کوئی بل میں کہیں ایسی کوئی ڈسکشن ہے اس کے اندر ابورشن کرا دیا جائے؟ وہ دین، قانون، نظام اجازت دیتا ہے. میں ایک شخص کی امریکہ میں تصویر کھینچ کے لایا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ میرے دوست کی گاڑی بھی لگ گئی تھی اس چکروں میں، ہم راؤنڈ بھی بہت. میں جاتے میری نگاہ پڑی کہ اس نے ایک بینر لگایا ہوا تھا، میں کوشش کروں گا گور کو بولوں آپ کو بھیج بھی دیں، وہ ایبورشن کے خلاف ایک تنہا آدمی ایسے پلے کارڈ لے کر کے کھڑا تھا. خدا کی قسم میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہم ان کو کتنے بیہودہ نام سے پکارتے. وہ مسلمان نہیں تھا، اور یہ کتنا انسانی روح کے لیے جو ہے نا کوشاں ہے کہ انسانی روح کو نہ مارو. ٹھیک، ہمارے یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کون اس سے واقف نہیں ہے. کیوں نہیں ایک نظام دیتے کہ کیوں نہیں ایک نظام دیتے، ان کو بھیج دینا، کیوں نہیں ایک نظام دیتے کہ اگر کوئی ایسی حالت ہے تو ماں باپ اپنی موجودگی میں کھڑے ہو کے نکاح پڑھوا دیں، کورٹ کو کوئی اختیار دے دیں. اور اگر نہیں ہے تو 18 سال سے کم عمر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن 18 بہت عمر ہے. آج ہم کمپیوٹرائز دور کے اندر موجود ہیں. وہ جس وقت 18 کی ہوتی تھی نا لڑکی، اس وقت بھی اس کے ساتھ جب شادی کی رات ہوتی تھی تو خالہ، پھپھی، مامی جاتی تھی
آج ہماری 13 سال والی جو ہے نا اکیلے نکل کر کے چلی جاتی ہے. تو ہمیں ان نظاموں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس وقت میں، کس دور میں، کس نظام میں ہم بیٹھے ہوئے. آج ہم اینڈرائڈ فون لیے گھوم رہے، کیا کیا نہیں دیکھ رہے، کون سی دنیا کی معلومات ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. آج ہمارے بچے، ارے اب مجھے دے موبائل، آپ کو تو بابا کچھ آتا ہی نہیں ہے. آج ہمارے بچے ہم سے ایسے بات کرتے کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہمیں نہیں آتا. تو جن بچوں کو اتنا سب کچھ آتا ہے، ان کے 18 سال تک کیا ہم انتظار کریں گے؟ پھر کیا وہ بچے پاکیزہ رہیں گے وہاں تک کے؟ آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر 18 میں بھی کون سی شادی ہو رہی ہے؟ آج میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے میں لگا ہوں، سارے ڈاکٹر انجینئر بنانے میں لگے ہوئے. وہ ڈاکٹر انجینئر تو کیا بنتے ہیں یا نہیں بنتے، گناہ گار ضرور بن جاتے ہیں. یہ تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں گارنٹی دے سکتا ہوں. میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 16 سے 18 سال ایک عمر ہو کہ 16 سے 18 سال تک کے شادی ہو جانی چاہیے. کوئی ایسا سینیریو ہو جاتا ہے تو ماں باپ کھڑے ہوں، یا عدالت کا کوئی نظام بنائے، کوئی کمیٹی ایسی بنائے کہ چیزیں دیکھے، سینیریو دیکھے، اس کے بعد اس کو اجازت دے دی جائے. جس طریقے سے ایک مفتی ہوتا ہے، مفتی وقت حالات اور ضروریات دیکھ کر کے فتوے دیتا ہے. دین کے اکثر برعکس ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے ایز اے مفتی کہ وقت اور حالات اور چیزیں دیکھ کے فتوے دے. تو ایسے نظام بنا دیے جائیں، اس نظام میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے کہ گھر بیٹھے میں ان چیزوں سے واقف ہوں. کس کا آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، کس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، کس کا آپ کو فری ول بنانا ہے، کس کا نکاح نامہ بنانا ہے، کس کی ڈیورس ڈیڈ بنانی ہے. یہ سب چند پیسوں کی عوض یہاں اس معاشرے میں موجود ہیں. یہ چیزیں اور بھی بہت کچھ. ہم تو اس قوم میں آ گئے جدھر نوٹ بھی لیتے ہوئے ہمیں 6 بار 10 بار اس کو جو ہے ایسے نوچ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. تو ادھر سرٹیفکیٹ اور پیپر بنانا اور نظام بنانا کون سا مشکل ہے. آج ہم 13 سال کی بچی کی عمر 18 سال لکھوا کے نکاح کرا دیتے ہیں. کون سا ایشو ہو گیا، کون سا قانون بن گیا؟ صرف اپنے آپ کو ہیرو بنا لیا، دنیا میں دکھا دیا، باہر سے اس کے عوض ہم نے پیسے لے لیے، دیکھو جی ہم نے بل پاس کرا دیا 18 سال سے کم عمر. چلیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کس عمر کی بچی کی شادی ہوتی دیکھنی ہے ہم نے. میں آپ کو دکھاتا ہوں انہی منسٹرز، انہی ایم این اے، انہی ایم پی ایس کے حلقوں میں، علاقوں میں جنہوں نے یہ بل پاس کرائے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سب بے وقوف بناتے ہیں. ہم گورے کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم گورے کو بے وقوف بنا رہے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. عزت دار آدمی مارا جا رہا ہے. بس سالم بھائی، آپ نے جو مسائل کا ذکر کیا ہے یہ بہت ہی زیادہ غور و فکر کے مستحق ہیں کہ ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے. اتنی آپ نے ڈیپ تھاٹس دی ہیں. میں اپنے ناظرین کو کہتی ہوں کہ وہ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں، اور اس پہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. سوچنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کس دوراہے پہ جا رہا ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے لائف سٹائل ٹی وی چینل کے لیے ٹائم نکالا. اور آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے یہاں پر امریکہ میں جو رہ رہے ہیں؟ امریکہ میں رہنے والے ہمارے پاکستانی جو ہے نا، برا نہیں مانیے گا، بیچارے بے وقوف کہتا ہوں میں تو ان کو. ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے ہوئے سارے سیاڑے جو ہے نا ان کو بے وقوف بناتے. خدا کے واسطے آنکھیں کھولے، ہم سے ہوشیار ہو اور سچ پہ چلے. بس اتنا کہوں گا میں، اور کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے سوا. وہ اچھے لوگ ہو گئے، بہت اچھے ہو گئے، لیکن آنکھیں کھولے خدا کے واسطے. ہم بگڑتے جا رہے ہیں آپ کے اچھے ہونے کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ادھوری بات کی ہے، پھر کبھی لیجیے گا، اس کو مکمل کر کے بتاؤں گا آپ کو. نیکسٹ اور بھی بہت سے مسائل پہ بات کرنی ہے، آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.